पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ मेंबर कफ़ील काउंसिल मोहतरम अफ्तार अयूब खान साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान, नवाज लीग के अहदेदारान, वकला हज़रात, ट्रेडर्स, अरकान इंतज़ामिया, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, तलबा व तालिबात, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आज योम सियाह की निस्बत से, योम इस्तिसाल की निस्बत से प्रोग्राम का इनेकाद किया। इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसी साहब का और सारे लोगों का, तो उन्होंने भी इसमें भरपूर तावन किया। और ये प्रोग्राम जो है वो सारे आज़ाद कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर और पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की मजम्मत की जा रही है, योम सियाह के तौर पर जा रहा है, योम इस्तबदाद के तौर पर ये दिन मनाया जा रहा है, योम दहशत गर्दी के तौर पर ये दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की जानिब से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जानिब से किए जाने वाले जो इक़दाम हैं उनके हवाले से उनकी मजम्मत में और उनको रद्द करने के लिए मनाया जा रहा है। आज सारी दुनिया के कश्मीरी एक आवाज़ है और वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं जो 5 अगस्त को 2019 को हुआ और उसके बाद जो फैसले हुए। ये बात याद रखने की है कि हिंदुस्तान बेशुमार इक़दाम कर चुका है कश्मीर के अंदर, और उन तमाम इक़दाम की इंतज़ामी, सियासी, तरक्याती, इक़्तिसादी, माशी तमाम तर इन इक़दाम के बाद, नाकामी के बाद उन्होंने आईनी दहशत गर्दी का रास्ता इख्तियार किया और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की शनाख्त तब्दील करने की कोशिश की, आबादी का तनासब बिगाड़ने की कोशिश की, कश्मीर को ज़ब्त करने की कोशिश की, मसला कश्मीर को ख़त्म करने की कोशिश की और सारी दुनिया को यह मैसेज देना दिया कि मसला ख़त्म हो गया है और तहरीक जो है खुदा न खास्ता वो कमज़ोर हो गई है। लेकिन वक्त ने साबित किया, आप देख रहे हैं कि आज भी मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की 10 लाख फौज मौजूद है और हिंदुस्तानी फौज की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि तहरीक ताकतवर है, तहरीक मजबूत है, तहरीक तवाना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हुर्रियत पसंद कायदीन जेलों के अंदर मौजूद है। कश्मीर के जेल, जम्मू के जेल, हिंदुस्तान के जेल भरे पड़े हैं, लेकिन नई नस्ल ने, नौजवानों ने इस तहरीक को अपने हाथ में ले लिया है। अभी कुछ अर्सा पहले 20,000 फौजियों का इजाफा किया गया है। ये बात मैं आपको वक्तन याद करवाता रहता हूँ कि पाकिस्तान की सारी फौज 6 लाख है और हिंदुस्तान की सिर्फ कश्मीर के अंदर फौज 10,20,000 के करीब पहुंच गई है। अब ये सारी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में, इतनी आबादी के लिए फौजी कहीं मौजूद नहीं है और ये हिंदुस्तान की बड़ी नाकामी अल्लाह ताला के फजल करम से। और इससे हिंदुस्तान की ख्वाहिश थी कि ये सिलसिला खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान खुदा न खास्ता आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ये हिंदुस्तान के अंदर इंतहा पसंदों के लिए मोदी का एक पैगाम था, लेकिन ऑपरेशन बुनियादम महसूस ने, 10 मई के इक़दाम ने, फील्ड मार्शल के इक़दाम ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादी हुकूमत के इक़दाम ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के इक़दाम ने हिंदुस्तान को ऐसी बदतरीन शिकस्त से दो चार किया कि हिंदुस्तान सारी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गया। हिंदुस्तान अपने आप को बहुत बड़ी ताकत कहता था, इसराइल उसके साथ था, पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत उसके साथ थी, पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक उसके साथ थे और उनका ख्याल ये था कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है। हमारे वहाँ भी जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो का दानिशवर हैं, वो रोज टीवी पर दर्ज देते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, जरूर होगा, आबादी ज्यादा है जरूर होगी, रकबा ज्यादा है जरूर होगा, लेकिन हम रोज अव्वल से कहते हैं कि जो हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर फंसा हुआ है, जिस हिंदुस्तान की फौज 10 लाख के करीब कश्मीर के अंदर नाकाम है, जो हिंदुस्तान अपने अंदर 25-30 हजार की पसंदगी तहरीकें चलाते हुए नहीं रोक सकता, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तहरीक आजादी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शुबा था, शक था, ऑपरेशन बुनियादम महसूस ने, मार के हक ने वो शुबा दूर कर दिया और अल्लाह के फजल करम से सारी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान अंदर से खोखला मुल्क है।
سیاسی کارکنان یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے اپنی صلاحیت کا 50% سے کم استعمال کیا ہے اور ہندوستان نے اپنی صلاحیت 100% استعمال کی ہے۔ وہ 100% صلاحیت استعمال کرنے کے باوجود بری طرح ناکام ہوا اور ہندوستان اپنی تھوڑی صلاحیت استعمال کرنے کے باوجود 200% کامیاب ہوا اور پھر اس سے مسئلہ کشمیر کو جو تکلیف پہنچی، کشمیریوں کے جو حوصلے بلند ہوئے، امریکی صدر کو بولنا پڑا کہ مسئلہ کشمیر موجود ہے، وہ اس پر سازشی کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ایسا ہے کہ جس پر آزاد کشمیر کے لوگوں کو، بیس کیمپ کے لوگوں کو، نیلا پٹ سے چلنے والی تحریک کا ساتھ دینے والے لوگوں کو، قرارداد اعلیٰ کے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگوں کو، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والے لوگوں کو، اس پر یقین رکھنے والوں کو، پاکستان کے ساتھ یکجہتی بنانے والوں کو، مسلح افواج پاکستان کا ساتھ دینے والوں کو اس بات پر دھیان دینا ہے، اس بات پر توجہ دینی ہے اور اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس پر آنے والے وقت میں سخت قسم کی پہرے داری کی ضرورت ہے۔ ہم ماضی میں کچھ خرابیوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ میں نے نیلا پٹ میں آئے سے 2-3 سال پہلے اور پھر 1 سال پہلے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں نظریاتی استحکام چاہیے، سیاسی استحکام چاہیے، کشمیر بنے گا پاکستان کو سربلند ہونا چاہیے، پاکستان کے پرچم بلند ہونا چاہیے۔ اگر سری نگر اور جموں کا کشمیری اپنی لاش پاکستان کے جھنڈے میں دفن کرتا ہے تو پھر آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کا پرچم کیوں بلند ہو، اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر پاکستان کا پرچم کیوں بلند ہو، اس سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ شہداء کی جگہ، غازیوں کی جگہ، مجاہدوں کی جگہ، بہادروں کی جگہ، تاریخ ساز لوگوں کی جگہ۔ ہم اس بات کی نشاندہی کرتے رہے، ہم مسلسل اس بات کی نشاندہی کرتے رہے کہ آزاد کشمیر کو غیر مستحکم کرنے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہندوستان کے عزائم کی تکمیل کر سکتا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ آزاد کشمیر، ہندوستان کے وزیر داخلہ نے امت شاہ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایجنڈے کے عین مطابق ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہندوستان ملوث ہے اور ہمارے پاس اس کے ثبوت ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت ہوں یا نہ ہوں، آپ کے پاس ثبوت ہوں یا نہ ہوں، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر افراتفری کا مقصد کیا ہے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ ہندوستان اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ ہندوستان نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے حملہ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ نتائج اور نکلے، ہندوستان کی مرضی کے خلاف نکلے اور اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کی تحریک کو تکلیف پہنچی، نقصان پہنچنے کے بجائے کسی قسم کا نقصان ہونے کے بجائے کشمیر کی تحریک جو ہے آج پہلے کے مقابلے میں طاقتور ہے۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کے اندر افراتفری کا ایک مقصد ہے۔ پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات لاحق ہیں، قائد اعظم نے اسے کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دیا اور قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے راستے کشمیر سے ہو کر گزرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کو غیر مستحکم کرنے کا آج بھی ایک مطلب ہے کہ ہندوستان کی سوچ اور فکر کی اور ہندوستان کے منصوبوں کی بالادستی کی جائے، پاکستان کا دفاع کمزور کیا جائے، آنے والے وقت میں افراتفری پیدا کی جائے اور آزاد کشمیر جو بیس کیمپ ہے جسے ہماری قیادت نے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار محبت کے ساتھ، سیاسی عمل کے ذریعے، نظریات کے ذریعے، سیاسی جد و جہد کے ذریعے، کوئی ہڑتال نہیں ہوئی، کوئی مظاہرے نہیں ہوئے، کوئی پولیس کی گاڑیاں نہیں چلی، کوئی پتھراؤ نہیں ہوا، کوئی راستے بند نہیں ہوئے۔ ہماری قیادت نے آہستہ آہستہ آزاد کشمیر کو ایک طاقتور اور مضبوط نظریاتی اور دفاعی یونٹ بنا دیا جو آج ساری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ اس یونٹ کی سلامتی اور بقا کو کچھ لوگ خطرات لاحق کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں ایسے حالات پیدا کریں جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں انتظامیہ غیر مؤثر ہو جائے، جس کے نتیجے میں سیاستدان غیر مؤثر ہو جائیں، جس کے نتیجے میں سیاسی جماعتیں غیر مؤثر ہو جائیں، جس کے نتیجے میں نظریات کمزور ہو جائیں، جس کے نتیجے میں تحریک آزادی پر زد پڑے،
جس کے نتیجے میں کشمیریوں کی پشت پناہی سے ہم دستبردار ہوتے جائیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا وہ مظاہرہ نہ کیا جا سکے جو مضبوط کشمیر بنے گا پاکستان کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو اور آزاد کشمیر کی صورتحال کو تبدیل کیا جائے، آزاد کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا جائے۔ کبھی بھاجت سیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، میں آج یہ کہتا ہوں کہ ماضی جموں و کشمیر کے ووٹ کا حق جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری قیادت غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب، مجاہد احمد سردار محمد عبد القیوم خان صاحب، رئیس الوزراء قائد ملت چودھری غلام عباس اور ہماری بڑی قداور لیڈرشپ نے یہ حق دیا تھا۔ ماضی جموں و کشمیر دو تین دفعہ مہاجر ہوئے ہیں۔ صرف جموں کے اندر ایک ہفتے کے اندر جموں کے لوگ 5 لاکھ کے قریب شہید ہوئے، 5 لاکھ کے قریب قتل و غارت میری کے شکار ہوئے۔ سری نگر کے اندر لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں آج ان لوگوں کو دوہرے ووٹ کا حق ملا ہے، تحریک آزادی زندہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی آبادی کا تناسب بگاڑنا چاہتا ہے۔ آبادی کا دیکھیے، کہتے ہیں کہ عالمی دباؤ نہیں پڑ سکتا، ہندوستان نہیں ہو رہا۔ دنیا کے کسی ملک نے پاکستان کی مذمت کی ہے؟ کسی ملک نے پاکستان کی مذمت نہیں کی۔ حالات بدلتے ہیں۔ ایک آپریشن بنیادم مرسوس اور ہوا، ہندوستان ابھی تیاری کر رہا ہے، وہ حملہ کر سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے، خوفناک قسم کا حملہ کر سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی افواج، بہادر افواج، مسلح افواج، ہماری قومی فوج اور بغیر قوم ساری کی ساری جو فوج کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ آپریشن بنیادم مرسوس میں کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو ہندوستان نے دوبارہ کو ایڈوینچر کیا تو اس کا حساب کتاب چکایا جائے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کشمیر پر جنگ ضرور ہونی ہے، لیکن ہندوستان کا آخری جو کمانڈر چیف تھا، انگریز کمانڈر چیف جنرل کیری اپا، اس نے اپنے فیئر ویل ایڈریس میں کہا تھا کہ اگر کشمیر میں کوئی لمبی جنگ ہوئی تو ہندوستانی فوج کا قبرستان، یہ پہاڑیاں ہندوستانی فوج کا قبرستان ثابت ہوں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ علاقہ لڑ کے آزاد ہوا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان مذاکرات سے آزاد نہیں ہوئے، یہ علاقے لڑ کے آزاد کروائے گئے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ہم شہداء کو، قائدین حریت کانفرنس کو، مجاہدین کو، مزاحمت کاروں کو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اور جیلوں میں بند لوگوں کو خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی، ان پر ان کی قبولی دعوت آ جائے گا۔ لیکن نظریاتی کارکنوں، کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے والوں، نظریہ علاقے پاکستان کو ماننے والوں، رئیس الوزراء قائد ملت چودھری غلام عباس اور مجاہد عمل کے پیروکاروں، اس بات کو یقینی بناؤ کہ آزاد کشمیر کے وجود کو جو خطرات لاحق ہیں ان خطرات کا مقابلہ کیا جائے، ان خطرات کا راستہ روکا جائے، آزاد کشمیر کو غیر مستحکم نہ ہونے دیا جائے، افراتفری پیدا نہ ہونے دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی بدامنی پیدا ہو جائے، اتنا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ حکومت پاکستان مجبور یہ سمجھے کہ اب آزاد کشمیر جو ہے وہ مینیجبل نہیں رہا، اور یہ سازش موجود ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بلوچستان کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے، جنہوں نے کے پی کے اندر بھارت کے ایجنڈوں کے ساتھ مل کے آگ لگائی ہوئی ہے، جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کو بھی غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ تو کڑی دھوپ ہے، بات لمبی ہو گئی۔ راجہ سہار یون صاحب نے اور باقی ساتھیوں، راجہ شیش خان نے، راجہ عبد الردیف صاحب نے، راجہ شہباز صاحب نے، راجہ ملیر صاحب نے، ان سارے ساتھیوں نے جو ہے، ڈاکٹر شکور صاحب نے، سارے ساتھیوں نے بات کر لی ہے، بہت سارے ساتھیوں نے وقت چھوڑا ہے۔ میں حلقے کے صدر سردار عرفان صاحب اور اپنی ساری تنظیموں کو داران جو دور نزدیک سے تشریف لائے ان کو میجر رسول اللہ خان صاحب خاص طور پر راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں، دور دراز سے مکمل ہوگا اور عالمی سطح پر اپنا بین الاقوامی جو ایک رول ہے وہ ادا کرے گا۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب کا دل کی گہرائی سے راجہ ملیر صاحب اور سارے ساتھیوں کا، سارے ٹیم کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیے، اس پر بات ختم کرتے ہیں۔
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान, जिंदाबाद, तहरीक आज़ादी कश्मीर, जिंदाबाद, शुहदाए आज़ादी कश्मीर, जिंदाबाद, मुजाहिदीन आज़ादी कश्मीर, जिंदाबाद, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान, जिंदाबाद, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान, जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान। आखिर दवाना